नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। और अगर भी आपको भी खुदाबंद ने कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। हमारे नंबर्स जो हैं, मेरा और मेरे तमाम दोनों जो गेस्ट स्पीकर्स हैं आज मेरे साथ, इनके नंबर्स आप प्रोग्राम से और या toronto.live.tv की वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर मुझसे या डॉक्टर नवाज से या डॉक्टर रशीद से रब्ता कीजिए। तो आज के प्रोग्राम में जो है वो डॉक्टर रशीद एक बड़ी स्पेशल चीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर नवाज पेशावर से। डॉक्टर रशीद जो है ये टोरंटो एरिया में एक सीनियर पास्टर हैं की खिदमत अंजाम देते हैं, जहाँ भी खुदाबंद इन्हें इस्तेमाल करता है। और बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं और बहुत खूबसूरत पोइट भी हैं, बहुत सारी पोइट्री पे इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और आज खुदावंद ने इनको ये इनसे जानेंगे, बल्कि इनसे पूछेंगे कि ये दुआ का सिलसिला जो है ये क्यों कर इनके जहन में आया। उसके उनके साथ जो है वो डॉक्टर नवाज उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर नवाज इस वक्त पेशावर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और डॉक्टर नवाज प्रोफेशन के हिसाब से ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो एक अरसा से दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत खूबसूरत ऑथर भी हैं। अंजीर के नाम से मैंने इनकी किताब एक देखी है, जो पास्टर्स के लिए और एक लेमैन के लिए बड़ी हेल्पफुल किताब है। और वेरी सून मैंने सुना है कि इनकी एक और किताब जो है वो भी लॉन्च होने वाली है। अगर हो चुकी है तो डॉक्टर साहब खुद बता दीजिए। और इसके साथ साथ और भी इनकी बुक्स हैं, अगर आपको कभी की ज़रूरत हो तो आप दोनों हमारे ऑथर्स जो हैं इनसे आप राबता कायम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर रशीद आपकी तरफ आऊँगा। आप हमें ये बताइए कि इतनी जो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है, जिसे पैंडेमिक सिचुएशन के नाम से याद किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, ये आपको कैसे और क्यों का ख्याल आया कि दुआ का सिलसिला शुरू किया जाए? सबसे पहले तो वादी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने नाजरीन के सामने रूबरू हो सकूं। और ख़ुसूसन आज के दिन पे जबकि हम ईद अल क़यामत अल मसीह मना रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह आज मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हुआ। उसने अपने वादा को पूरा किया और हम सब ईमानदार उसके साथ जिंदा हो गए। और रहा सवाल आपका कि ये ख्याल मुझे क्यों आया कि दुआ की जाए और ख़ुसूसन आज के हालात में, तो आपको ये इल्म होगा कि इंसानी फितरत है कि जब हम पर ज़हनी दबाव होता है या हम घबराए हुए होते हैं, तो बिल आखिर हम खुदा की तरफ लौटते हैं। तो आज मेरे साथ दूसरे साहब जो मौजूद हैं, उनका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है। तो उनको ये तजर्बा होगा कि जब मरीज करीबल मर्ग होता है तो डॉक्टर हजरात यही कहते हैं कि अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल था कि हम सब लोग जो है वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और एक मसीही होते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जिंदा खुदा के सामने जाना चाहिए, अपनी यस। इल्तिजाएं, मुनाजात और परेशानी जो है उसको बतानी चाहिए। और हमारा ईमान है कि वो हमें बचाने के लिए, अपनी पनाह में रखने के लिए, हर वबा से, हर मुसीबत से महफूज रखने के लिए हर वक्त मौजूद है और उस पर कादर है। डॉक्टर रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवाज, जैसा कि डॉक्टर रशीद साहब ने भी मेंशन किया कि आप मेडिकल के हवाले से, यस ऑफ कोर्स। और जो बात उन्होंने ख़ास तौर पे कही कि जब आखिरी इंसान का लम्हात होते हैं तो डॉक्टर्स भी जो है वो जवाब दे देते हैं, वो भी बिल आखिर दुआ की तरफ लौट आते हैं कि अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। तो आप इस करंट सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे, या जो आप आजकल आप फेस कर रहे हैं वहाँ पे अपने प्रोफेशन में, या बीइंग अ क्रिश्चियन टू? जी डॉक्टर नवाज इकबाल।
سب سے پہلے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور وہ تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے، میری فیملی کی جانب سے آپ سب کو عید قیامت المسیح اور اس موت اور قبر پر فتح جو ہے وہ خداوند میں مبارک ہو۔ سر، جو سچویشن تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے میں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ باقی تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے وہ یقیناً ایسا ہوتا ہے، لیکن پشاور میں، پاکستان میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ پشاور کی لاسٹ جو میری ایج ہے، تقریباً میں 50 ایئر سے دیکھ رہا ہوں کہ صبح بہت ارلی 4 بجے سٹی آل سینٹ چرچ سے ایک جلوس کی صورت میں بہت بڑی کلیسیا، پورے پشاور کلیسیا جو ہے وہ نکلتی تھی، اور خدا یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری اور اس کی حمد و ثنا اور اس کے گیت گاتے ہوئے پورے پشاور کا راؤنڈ لے کر واپس چرچ میں پہنچتی تھی، اور وہاں خدا کی جو ارلی سن رائز سروس ہے وہ ادا کی جاتی تھی۔ اس دفعہ ہم نے وہ بہت زیادہ مس کیا اس کو، اور ساتھ ہی چونکہ لیکن خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ساری سچویشن میں، خاص طور پر اس انٹرنیٹ کی فیسلٹی کا۔ خداون اگر بہت سے راستے کھولتا ہے اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، تو ہم نے آج صبح آن لائن سروس اپنے چرچ کی، آل سینٹ چرچ کی، ہم نے اٹینڈ کی، سو خداون کے نام کو جلال دیا۔ اور اسی طریقے سے تمام چرچز میں، تمام جگہ پر جو ہے وہ ایسا کیا گیا۔ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رشید۔ آپ نے سنا ڈاکٹر نواز جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چرچ سروس جو ہے مس کی، اور میں اکثر انہوں نے، ڈاکٹر نواز نے، آج کی یہ جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں یا ماڈرن سائنس ہے، جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، ان کے حوالے سے جب ڈاکٹر نواز نے بات کی تو میں اس بات کی فیور میں ہوں، اور یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان دعاؤں کا اثر ہے جو لوگ مشنری کام اور جو لوگ جنگلوں میں جا کے خداوند کے کلام کی منادی کرتے تھے، مشکل راستوں سے سفر کرتے تھے، یہ سب آج کی جو فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ روڈز ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہے، بکس ہیں، لٹریچر کوئی بھی ہے، کچھ بھی میڈیا ہے، یہ سب ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم اتنی سہولت کے ساتھ سارے کام کر سکتے ہیں۔ آج اگر چرچ بھی جاتے ہیں تو سائیکل پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہماری دعائیں جو ہیں، خدا کے خادموں کی دعائیں جو ہیں، وہ کس حد تک انسان کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں، اور خداوند کیسے ان کا جواب دیتا ہے، چاہے وہ لیٹ ہی کیوں نہ ہو؟ خدا کی نظر میں تو لیٹ نہیں ہوتا، لیکن انسان کی نظر میں۔ قاضی صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، بلا ناغہ دعا کیا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اب دیکھیے، اگر تھوڑا سا ہم اس آیت کا تجزیہ کریں تو اس میں ذریعے کو اہمیت نہیں دی گئی کہ آپ کس طرح دعا کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس بھی حالت میں آپ ہوں دعا کریں اور بلا ناغہ کریں۔ چرچ جانا افضل بات ہے، اچھی بات ہے، اور یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے، لیکن اگر ہم کسی مجبوری کے تحت یا حکومت کی تعلیمات کے مطابق نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دعا سے گریز کرنا چاہیے یا اس کو بہانہ بنا لینا چاہیے، بلکہ جس بھی حالت میں ہم ہوں، میری ناقص رائے کے مطابق ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور وہ بھی بلا ناغہ، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہر حال میں ہماری دعا کو سنتا ہے، اور اس کے کان ہمیشہ ہماری التجاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کس جگہ پر بیٹھ کے دعا کی جا رہی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس نیت سے دعا کی جا رہی ہے اور مانگنے والے کا ایمان کیا ہے۔ اگر ہم ایمان سے کسی جگہ بھی بیٹھ کر دعا کرتے ہیں
تو خداوند ہماری دعا کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جواب ہمیں فی الفور نہیں ملتا، لیکن اس کا جواب نہ ملنا جو ہے اس بات کی ہرگز یہ تشریح نہیں کرتا یا دلالت نہیں کرتا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند اپنے مقررہ وقت پہ جس چیز کی ہم نے درخواست کی ہے وہ ہمیں عطا کرے گا. جی ڈاکٹر نواز، آپ مزید اپنی بات کو کیسے بڑھائیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو کیری کروں گا کہ ہمیں ضرور ہے کہ بلا ناغہ دعا کریں، کیونکہ خدا نے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مکمل طور پر اپنے آپ میں خدا ان کے پاک روح کو الاؤ کریں گے کہ وہ ہمیں گائیڈ کرے، وہ ہمیں کنٹرول کرے، ہمارے ایموشنز کو، ہماری بات چیت کو، ہر چیز کو، کہ تبھی خداوند کا زندہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے راہ کے لیے روشنی ہے، تبھی وہ ہمارے لیے کہلائے گا اگر ہم اس کلام مقدس پر خدا کے پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہیں. اس کے ساتھ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ خدا کے خوف کی انہوں نے بات کی، تو دیکھیں میڈیکلی بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ چونکہ میرا پروفیشن بھی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جب بندہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اگر آپ ایک سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے، سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں آگے بڑھنے سے جو چیز سب سے زیادہ ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہے یا بن سکتی ہے وہ خوف ہے، ڈر ہے کہ کیا ہوگا. لیکن اگر ہمارا ایمان خداوند پر ہے اور ہم خدا کے پاک روح کی ہدایت میں چلتے ہیں تو پھر یہ خوف ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. ضرور ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اسی میں اس کے روح میں قائم ہو کر اس کے خداوند کے نام کو ہم جلال دیں. جی تھینک یو ڈاکٹر نواز. ڈاکٹر رشید صاحب، آپ جو ہمارے ویورز ہیں اس وقت، ان سے آپ خود کیا کہنا چاہیں گے اس دعا کے سلسلے میں؟ جی میں بس پہلے تو اپنا 2 شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس میں میں اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے کہ ان اشعار میں میرا پیغام جو ہے جو میں دینا چاہتا ہوں وہ عوام تک یا ایمانداروں تک پہنچ جائے گا. تو اگر اجازت ہو تو میں وہ شعر 2 پڑھ دوں. جی پلیز گو ہیڈ. جی تو عرض کیا ہے کہ ہر جا میرے خدا کا ہر دم ظہور ہے، ہر جا میرے خدا کا ہر دم ظہور ہے، دنیا میں سب سے عالی اس کا حضور ہے، دنیا میں سب سے عالی اس کا حضور ہے، سنتا دعا ہے سب کی مالک جہان کا، سنتا دعا ہے سب کی مالک جہان کا، دیتا مراد سب کو یزداں ضرور ہے، دیتا مراد سب کو یزداں ضرور ہے. ہمیں ایمان کے ساتھ اس سے مانگنا چاہیے. دعا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم خداوند کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. یہ یک طرفہ نہیں ہوتی جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ہم دعا کو گروسری لسٹ کی طرح لیتے ہیں کہ آئے باپ ہمیں یہ دے یہ دے یہ دے، اور وہ لسٹ وش لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے. یہ 2 طرفہ گفتگو ہوتی ہے جس سے ہم خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں. وہ ہمارے حال سے پہلے ہی واقف ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم محسوس کریں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، اس نے تمام دنیا کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں. اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے اور اس سے دور رہ کر
ہم اپنی زندگی کو خوشگوار یا خوشحال گزار نہیں سکتے۔ دعا روحانی طور پر ہمیں خدا سے ملاتی ہے اور موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم خدا کی آواز کو بھی سن سکیں، اس کی مرضی کو بھی جان سکیں۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اپنے احوال کو بے شک وہ جانتا ہے، پھر بھی ہمیں اپنی درخواست کو شکر گزاری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے حضور پیش کرنا چاہیے، اور یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنی درخواست خداوند کے حضور پیش کر سکوں، مجھ میں اتنی خوبی یا اہلیت نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ ہر آدمی کے لیے اس نے اپنی جان دی ہے، اس نے اپنا خون بہایا ہے، اور اس کے ذریعے باپ کے ساتھ ہماری رسائی ہر وقت موجود ہے، اور ہر شخص ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس سے درخواست کر سکتا ہے، اور وہ ہماری درخواست سے سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے مانگیں اور میں ان کو نوازوں۔ خدا ان برکت دے۔ جی تھینک یو ڈاکٹر رشید۔ ڈاکٹر نواز، جیسا کہ ڈاکٹر رشید صاحب نے کہا کہ یہ وہ خالق ہے، مالک ہے اس جہان کا، تو کیا ابھی اس وقت نظر نہیں آ رہا یا محسوس، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نے انسانیت کو احساس دلایا ہے کہ بھئی میں ہوں، اپنی راہوں سے جو راہیں تم نے اڈاپٹ کر رکھی ہیں ان سے یو ٹرن لے لو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں۔ تھینک یو پاد صاحب، آپ بے شک غلط نہیں ہیں۔ آپ نے میرے نزدیک بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے، کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر وارن کر رہا ہے کہ میں ہوں۔ سو جو آپ نے فرمایا کہ جو غلط راہیں تم لوگوں نے اختیار کی ہیں، اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند کی طرف آئیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری دنوں میں کے لیے جو خداوند کے کلام میں، ڈاکٹر صاحب پاد صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جو خداوند کے کلام میں مرقوم ہے آخری دنوں کے تعلق سے، ہمیں بہت سی ایسی اپنے ارد گرد نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ جو خداوند کے کلام کو پورا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اور بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خداوند کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ الارمنگ جو ہے وہ سچویشن ہے کہ ہم ہر حالت میں خداوند کی طرف مڑیں اور اس کے نام کو جلال دیں۔ جی تھینک یو ڈاکٹر نواز۔ ڈاکٹر رشید صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ یہ بتائیے کیونکہ آخری فیو سیکنڈز ہیں کہ ہمارے ناظرین کو جو بھی اس پروگرام کو دیکھے یا آپ سے رابطہ قائم کرے دعا کے سلسلے میں، تو کیونکہ جیسا آپ نے دعا کہا کہ یہ کہ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے لوگوں میں ایک گروسری لسٹ کی طرح ہوتی ہے، تو اب کیا یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہاں پیش کریں کہ خداوند آج کے بعد سے میں یہ کروں گا؟ کیا ایسا کرنا چاہیے ڈاکٹر رشید؟ جی بالکل کرنا چاہیے، اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اور حاصل کلام یہی ہے، تمام گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، برگشتگی سے ہٹیں، اور اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر خداوند کو قبول کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کے پاس جائیں، اور وہ معاف کرنے کے لیے قادر ہے۔ اور جاتے جاتے میں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس نے ایک ایسی وبا بھیجی ہے کہ دنیا کے تمام سائنسدان ابھی تک فیل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے انسانوں کی عقل کو ناکام کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جلال، اپنی قدرت اور اپنی حیثیت کو منوانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ تسلیم کریں کہ خدا باپ، تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے، اور زندگی میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ جو کچھ بھی ہے وہ تیری ذات سے ہے، اور تیرے بغیر
हम नहीं चल सकते, तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये उसने ऐसे हालात तरतीब दिए हैं कि हम मजमूई तौर पर उसकी हैसियत को तस्लीम करें कि वो कादिर मुतलक है, वो हर कुछ करने पर कादिर है। वो लोग जो समझ बैठे थे कि हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी अकल दुनिया भर में सबसे अफजल है और खुदा की क्या हैसियत है, उन सब लोगों को खुदा ने अपने तरीके से एक सबक दिया है और हमको मौका फराहम किया है कि हम फिर एक दफा खुदावंद के साथ जुड़ सके। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम कि आपने राशिद चमन को इतना टाइम दिया। नाज़रीन, वंस अगेन डॉक्टर रशीद साहब ने जो दुआ का सिलसिला शुरू किया है, आप इनसे राबता कायम कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और डॉक्टर नवाज से भी, ये नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर रशीद से राबता कायम कर सकते हैं, डॉक्टर नवाज साहब से भी आप राबता कायम कर सकते हैं अपनी दुआओं की रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन दुआएं अपनी जो हैं, जैसा कि दोनों हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि ये वक्त है कि हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को खुदावंद के सामने बिल्कुल कंप्लीटली तौर बज़ाहिर नहीं, दिल की अथाह गहराइयों से हम अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं कि खुदावंद मेरी रहनुमाई कर कि मैं तेरी बातों पर, तेरे हुक्मों पर, तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। काश के हम सब इस लाइन में खड़े हो जाएं कि हम अपने आप को सरेंडर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वंस अगेन डॉक्टर रशीद साहब एंड डॉक्टर नवाज साहब, आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे नर्सिंग के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। खुदावंद ने चाहा तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक और नए टॉपिक के साथ या मे बी करंट सिचुएशन ही पे बात करने के लिए आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।